सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा और इस खत्े में सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और गुज़िश्ता यानी चंद दिन कबल अमरीका के साबिक़ नुमाइंदा खुसूसी और इस वक्त अमरीका के कैदियों के हवाले से खुसूसी एलची उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है। उस दौरे के हवाले से क्या मालूमात हैं, वो दौरा इस खत्े में जो हमारी सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल है उस पर किस कदर असरअंदाज हो सकती हैं, हमने आज जहमत दी है। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और अफ़गान उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक सब्ज़ी साहब को बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब जी शुक्रिया साहब। सर बताइए, ये जो एक वफ़द आया है ज़ल्म खलीलज़ाद और जो दूसरा मकसद क्या था अफ़गानिस्तान आने का और ये क्यों आए? शुक्रिया इरफान साहब। मेरे ख्याल में आपके इल्म में है कि 2021 के बाद जब अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा किया था तो अब तक मेरे ख्याल में अमरीकी हुकूमत का ये बहुत ही बड़ा वफ़द है जिन्हें अफ़गानिस्तान का दौरा किया, क्योंकि अब तक आपको पता है कि 2021 से अब तक तालिबान की हुकूमत को किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया है और सब देख रहे हैं अमरीकी हुकूमत की तरफ, अमरीका की तरफ पे अमरीका क्या प्लान करते हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है खुद अफ़गानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए, इस खत्ते के लिए। ये हम बात करेंगे 2021 अगस्त 2021 के बाद पहली बार ये वफ़द जो है अमरीकी वफ़द ये काबुल आए हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। तो इस अरसे में आपको पता है कि इससे पहले जो बाइडेन की हुकूमत थी अमेरिका में, उन्होंने तालिबान को बिल्कुल आइसोलेट किया था और उनके साथ बिल्कुल राबते ख़त्म हो चुके थे। और अगरचे अमरीकी हुकूमत की तरफ से अफ़गान तालिबान को जो एड मिलती है, कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट है उसको उनको मिलती रहती है, लेकिन बीच में कुछ मसाइल पैदा हुए थे और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम की पाबंदी आई थी। ख़ुद तालिबान के अंदर काफ़ी मसाइल पैदा हुए और अब जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट ये थी कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, जिनको खलीफा भी कहते हैं अफ़गान तालिबान में, काफ़ी जाने पहचानी शख्सियत हैं। उनके वालिद साहब जो थे वो मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी साहब, ये मुजाहिदीन के बड़े लीडर थे और अफ़गान तालिबान की जब पिछली गवर्नमेंट थी 1996 से 2001 तक जी, तो वो उनमें वज़ीर सरहदात थे। तो ये जब आपको पता है कि जब हुकूमत ख़त्म हुई अफ़गान तालिबान की 2001 में, तो इनके पहले भी मदरसा था मीरान शाह में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, इनके वहाँ पे घर भी थे। तो उस वक़्त ये काफ़ी छोटे थे। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब इनके बड़े भाई थे, नसरुद्दीन हक्कानी, मदुद्दीन हक्कानी। फिर इनके वालिद साहब जो है वो काफ़ी बीमार हो गए, काफ़ी ज़ईफ़ हो गए, तो इन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना जानशीन मुकर्रर किया। तो अफ़गानिस्तान में अमरीकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा मुज़ाहिमत हुई थी, जो कैजुअल्टीज़ हुई थी अफ़गानिस्तान में फॉरेन ट्रूप्स के ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में, मशरक़ी अफ़गानिस्तान में, तो वो ज़्यादातर अमेरिका और इनके जो एलाइज़ है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क के लोगों के हाथों से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अभी जब इनकी हुकूमत बनी है तो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, हाँ, ये नुकसान, ये जो 9/11 के बाद टेक ओवर करता है अमेरिका अफ़गानिस्तान पे और 2001-2 से लेकर ऑनवर्ड 2020 तक, इस दौरान जो नेटो फोर्सेस या ट्रूप्स थी यूएस, उसके जितने नुकसानात हुए वो ये कर रहे हैं कि ये हक्कानी नेटवर्क ने किए। जी बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं क्योंकि काबुल में 2011 में जो अमरीकी एम्बेसी पे हमला हुआ था जी, इस तरह सरीना होटल है काबुल में, उसके ऊपर जो बड़ा हमला हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में काबुल में नेशनल डे ऑफ रेड थी, उसके ऊपर जो हमला हुआ था, तो जो काफ़ी बड़े बड़े हमले हुए हैं अफ़गानिस्तान में, तो अमेरिका और उस वक़्त जो अफ़गान हुकूमत थी वो सब इल्ज़ाम लगा रहे थे हक्कानी नेटवर्क पे कि ये तालिबान के अंदर एक अलग ग्रुप है, बहुत खतरनाक है, इनके पास बहुत ज़्यादा फाइटर्स हैं। और इसका सबूत बड़ा ये है कि आप देखें कि अफ़गानिस्तान में ये वाहिद एक ग्रुप थी हक्कानी नेटवर्क कि अमेरिका ने इसको FTO डिक्लेयर किया था, यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो लोग थे
سراج الدین حقانی صاحب، ان کے جو بھائی تھے بدرالدین حقانی، جن کو ڈرون حملے میں مارا گیا تھا، نصیر الدین حقانی جن کو اسلام آباد میں مارا گیا تھا، اور حاجی خلیل جو ابھی ریسنٹلی وزیر ریفیوجیز تھے، ان کو مارا گیا خودکش حملے میں. جی ہاں. اس طرح ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حافظ، جو ان کا نام ہے میں بھول گیا ہوں اس کا نام، عبدالعزیز، جی حافظ عبدالعزیز حقانی، ان کے اوپر انہوں نے پھر انعام رکھا. اور ایک ان کے کزن ہے یحییٰ حقانی، تو ان کے اوپر سراج الدین حقانی صاحب کے اوپر انہوں نے $10 ملین کا انعام رکھا تھا. امریکہ نے سراج الدین حقانی کے سر کی قیمت، بالکل امریکی حکومت نے سراج الدین حقانی کی سر کی قیمت رکھی تھی $10 ملین. اچھا. اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حافظ عبدالعزیز حقانی، ان کی سر کی قیمت تھی $5 ملین. جو ان کے کزن ہیں حافظ یحییٰ، ان کے سر کی قیمت تھی $5 ملین. اسی طرح ابھی جو ریسنٹلی ان کے چچا تھے حاجی خلیل، ان کے سر کی بھی قیمت انہوں نے رکھی تھی. تو 2008 میں نے سب سے پہلے انٹرویو کیا تھا سراج الدین حقانی صاحب کا. یہ ان کی زندگی کا سب سے پہلے انٹرویو تھا. اچھا. اور اس وقت جو ہے وہ بالکل ان کی سر کی قیمت انہوں نے نہیں رکھی تھی. لوگ بہت کم جانتے تھے ان کے بارے میں. تو اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ بتایا اس انٹرویو، اور اس کے بعد وہ پھر ان لوگوں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی. تو 2009 میں پھر امریکی حکومت نے ان کی سر کی قیمت رکھی. پھر 2009 میں نے دوبارہ ان کا انٹرویو کیا. اچھا. اور میں نے کہا کہ یہ حقانی صاحب آپ تو بڑے سمپل آدمی ہیں، بڑے پولائٹ، بڑے سمپل، بہت کم باتیں کرتے ہیں. یعنی آپ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے کمانڈر ہیں، اور دنیا اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مرضی بیکار ہے یا ان کی سر کی قیمت رکھی ہے، یہ اتنے خطرناک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حقانی صاحب آپ تو بڑے سمپل آدمی ہے، تو یہ امریکہ نے آپ کی سر کی اتنی قیمت کیوں رکھی ہے؟ تو کہتے ہیں مشتاق صاحب میں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی نا، اس لیے انہوں نے میرے سر کی قیمت رکھی ہے نا. تو 2009 میں اچھا پھر اس نے مجھے کہا کہ دیکھو نہیں آپ کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے کہا میرے وجہ سے کیوں ہوا ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا انٹرویو کیا جو 2008 میں آپ نے کیا تھا. میں نے انٹرویو کیا، اس میں نے وہ باتیں کی، تو پھر ان کی توجہ مجھ پہ پڑی، تو میں نے سر کی قیمت رکھی. وہ ہنس پڑا نا، تو کافی اس پہ ساتھ میں نے بات کی اس کے ساتھ. تو یہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حقانی صاحب گئے تھے UAE، دبئی گئے تھے. یہ ابھی کچھ دنوں میں جو خبریں آ رہی تھی کہ حقانی صاحب جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ان کے جو TTP لیڈرشپ ہیں ہیبت اللہ خونزادہ، ان کے ساتھ اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات لڑکیوں کی تعلیم پہ ہیں، کچھ دیگر ایشوز ہیں. عباس تانکزئی صاحب وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. یہی ہے. تو کیوں یہ اختلافات نہیں تھے؟ کیا اختلافات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کافی تشویش تھی کہ یار یہ جو ہے حقانی صاحب جب انٹری منسٹر بنیں گے یہ تو بڑے ریجڈ ہیں یا بڑے خطرناک ہے، تو یہ تو پتہ نہیں افغانستان کہاں پہ لے کے جائیں گے. لیکن لوگوں کو حیرانگی اس وقت ہوئی کہ حقانی صاحب جو ہیں وہ خود سامنے آئے اور انہوں نے بات کی، اور اپنے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن جو امیر ہے شیخ ہیبت اللہ خونزادہ، کہ یہ جو ہم افغانستان چلا رہے ہیں اور ہم لوگوں کے جو حقوق کے سلب کر رہے ہیں، پالیسیاں ہیں، تعلیم کی پابندیاں، یہ اس طرح نہیں چلے گا. تو کافی امید پھر پیدا ہوئی اس اسپیچ کے بعد. اور یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید جو ہے افغان طالبان کے اندر اختلافات ہیں، میرے خیال میں کچھ حد تک ہیں، اس وجہ سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو کلیرکس ہیں بہت ریجڈ، جو قریب ہیں شیخ ہیبت اللہ خونزادہ صاحب کے قریب، وہ نہیں چاہتے کہ خواتین کی تعلیم کی پابندی ختم ہو. لیکن سراج الدین حقانی صاحب، عبدالوسیق جو اس وقت ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں، اور مولا یعقوب، اور یہ جو تانکزئی صاحب ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا امیج جو ہے بہتر ہو جائے. جو ان کے نائبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے معاملات ہو، مغربی ممالک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو، خواتین کی تعلیم کی پابندی ختم ہو. تو اس لیے پھر یہ غائب ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ حقانی صاحب جو ہیں وہ خفا ہو کے چلے گئے، تانکزئی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے UAE. پھر خبریں آنا شروع ہوئی کہ شاید جو ہے طالبان کی جو قیادت ہیں وہ حقانی صاحب کی جگہ صدر ابراہیم صاحب کو وزیر داخلہ بنا رہے ہیں. تو یہ بڑی میرے خیال میں مذاق خیز بات تھی، کیونکہ عرفان صاحب اس وقت جو افغانستان میں حکومت ہے نا افغان طالبان کی، جو اس کو ہم کہتے ہیں امارت اسلامی، یہ 3 اشخاص پہ کھڑی ہے. ایک جو ہے سراج الدین حقانی صاحب. اچھا، اس میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بندہ ہے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل رہا، نہیں چل سکتا، وہ سراج الدین حقانی صاحب ہے. حقانی صاحب ہے. دوسرا ہے مولا یعقوب جو کہ وزیر دفاع ہے.
اچھا جو تیسری شخصیت ہے وہ ہے ملا وسیق صاحب جو کہ اس وقت ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں. اچھا اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 لوگ تھے طالبان کے گوانٹانامو بے میں, تو عبدالحق وسیق صاحب اور ملا نوری صاحب اور خیر اللہ خیر خواہ یہ وہ لوگ تھے. جب آپ کو یاد ہوگا حقانی نیٹ ورک نے افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں ایک امریکی فوجی تھا وور بڈال, اس کو انہوں نے کڈنیپ کیا تھا. اچھا ملا سنگین ان کا ایک بڑا کمانڈر تھا. 2009 میں ان کو کڈنیپ کیا. پھر ان کے بدلے جو 5 بڑے کمانڈرز تھے گوانٹانامو بے سے ان کی رہائی ملی. تو جو عمارت ہے افغانستان میں اسلامی عمارت, ان کو جو بھی کامیابیاں ہوئی ہیں, کامیابیاں ملی ہیں امریکہ کی طرف سے, تو وہ اصل میں ان کی وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے ان کے لوگ کڈنیپ کیے, پھر بارگیننگ ہوئی, وہ رہا ہوئے. تو ابھی جب یہ گئے تھے UAE تو زیادہ اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے امریکیوں کے ساتھ بہت بیک ڈور چینلز پہ باتیں کی ہیں. اچھا ابھی جو ہاں اسی بات پہ آتے ہیں کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ حقانی صاحب خفا ہو کر چلے گئے تو وہ UAE میں تھے, وہ UAE میں تھے اور ہمیں 50 دن تک UAE میں تھے. تو اس دوران انہوں نے بیک ڈور رابطے رکھے امریکہ کے ساتھ. بالکل, یہ بات ہے کہ وہاں پہ کافی اہم میٹنگز ہوئی ان کی. اچھا اور پہلی مرتبہ امریکیوں نے ان کو قریب سے دیکھا, ان کو سنا کہ جو ان کا امیج تھا, جو ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کافی ریجٹ ہے, کافی خطرناک ہے. تو اصل میں تو یہ بندہ چاہتا ہے کہ افغانستان ترقی کرے, افغانستان پرامن ملک ہو. تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واپس آ گئے تو افغان طالبان نے ایک امریکی کو گرفتار کیا تھا. 2 سال پہلے ایک امریکی آیا تھا اور وہ انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ایئر لائن جو ہے امریکہ میں یہ اس کا ٹیکنیشین تھا اور یہ ٹورسٹ تھا. لیکن افغان طالبان جو ہے وہ دعویٰ کر رہے کہ نہیں, جاسوس تھا. اور جب یہ آیا تھا تو ہم نے ان کو چیز کیا, ان کی ایکٹیویٹیز کو ہم نے چیز کی. پھر ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے بڑے ہائی لیول پہ پرمیشن لی کہ جو بندہ ہے ہم ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. تو 2 سال تک یہ ان کے قید میں تھا. تو یہ اصل میں UAE میں سب کچھ ڈیسائیڈ ہوا تھا. اچھا تو ابھی جو آپ نے کہا کہ اتنا بڑا عہدہ تھا جس میں زلمی خلیزاد صاحب بھی تھے جو کہ امریکہ کے سابق LG ہے افغانستان اور پاکستان کے لیے, اور یہ جو ہے ایڈم وور تھے جو کہ امریکی حکومت کے نمائندے ہیں قیدیوں کی رہائی کے لیے. تو پھر طالبان نے ان کو رہا کیا اور اس کے بدلے میں پھر امریکی حکومت نے جو 3 طالبان رہنما تھے, سراج الدین حقانی صاحب, ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں عبدالعزیز حقانی صاحب, ان کے کزن ہیں یحییٰ حقانی صاحب, ان کے سروں پہ جو انہوں نے قیمت رکھی تھی انہوں نے $10 ملین اور $5 ملین بالکل ختم کر. اچھا وہ اس کے بدلے ختم ہوئی ہیں کہ انہوں نے وہ امریکی قیدی کی رہائی دی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاسوس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹیکنیکل انجینئر تھا یا جو بھی تھا, اور اس کے بدلے ان کے سروں کی قیمت. تو سر ابھی یہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ وہاں پر جو اس خطے میں سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال ہیں اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو US ہیں, امریکن ہیں, وہ چین کو ان کی اقتصادی یا اکنامک پاور سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو بگرام ایئر بیس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے تو وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو 7 ارب امریکی ڈالر کا جنگی ساز و سامان ہے افغانستان میں وہ یہ امارت اسلامی ہمیں واپس کر دیں. اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ امارت اسلامی نہ تو وہ واپس کرنے کو تیار ہیں, جو بگرام ایئر بیس مانگ رہے ہیں امریکہ, کیا وہ واقعی چین کو کنٹرول کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات بھی ہوئی ہے اس وقت نے بات کی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ہے کافی بات ہوئی ہے, اور افغان طالبان تو ظاہر ہے کچھ چیزیں چھپا رہے ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں جو ان کا اسلحہ ہے $7 بلین کا, یہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ ہمیں واپس کریں گے, لیکن یہ ان کی دھمکی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ طالبان کو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لائے ٹرمپ. تو ان کو میرے خیال میں کامیابی ہوئی ہے اور افغان طالبان کو بھی کافی کامیابیاں ہوئی ہیں, ملی ہیں, اس لیے کہ ابھی جو انہوں نے دھمکیوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا امریکی حکومت نے کہ ہم ایڈ بند کریں گے, اسلحہ آپ نہیں دیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی عدالت نے جو ان کے صدر ہیں, ان کے جو امیر ہے شیخ عبداللہ اخندزادہ اور چیف جسٹس, ان کی گرفتاری کا انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ ان کو گرفتار کریں, کیونکہ یہ افغانستان میں جو ہے انسانی حقوق کی پامالی میں یہ ملوث ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی سکتی, اس لیے انہوں نے بات چیت کا راستہ اختیار کیا, اور اس کے لیے جو انہوں نے بندہ چنا ہے وہ ہے زلمی خلیزاد, جو کہ خود افغان ہیں لیکن امریکی ہیں. افغانستان میں سفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے, عراق میں بھی کافی مشکل وقت میں سفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے. اور یہ جو ڈیل ہوئی تھی دوحہ میں
امریکہ اور طالبان کی تو یہ اس میں کافی کلیدی کردار تھا زلمی خلیجات کا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ اتنے قریب آ چکے ہیں امریکہ اور طالبان کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھی کابل میں اپنا سفارت خانہ کھولے اور زلمی خلیجات کو ایک مرتبہ پھر وہاں پہ سفیر لگائے. اچھا، اس پہ کام ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ خون خرابہ نہ ہو. طالبان جو وہ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید امریکیوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی، ہیولی انویسٹمنٹ کی تھی باگرام ایئر بیس میں، وہ ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہاں پہ وہ استعمال کریں اس ریجن اسپیشلی ایران اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن باضابطہ طور پر طالبان نے اس کے اوپر بات نہیں کی. لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی ڈیولپمنٹ اس سلسلے میں ہوئی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس وقت اور جس طرح کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایک اقتصادی جنگ کی، تو کیا طالبان وہ راضی ہو جائیں گے باگرام ایئر بیس امریکہ کو دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں یہ طالبان آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بعد میں وہ کر لیتے ہیں. افغان بڑے ہوشیار ہیں. یہ ہمارے لوگ جو ہے نا یہ ان کو سمجھ نہیں پائے ابھی تک. تو وہ بڑے کلیور ہیں، بہت ہوشیار ہیں اور وہ ان کو مہارت حاصل ہے اس بات میں کہ کس طرح اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو ممالک کو استعمال کرے. اور اس سلسلے میں کافی کامیابیاں ان کو ملی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو سارا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان بالکل خاموش تھا، یعنی سو رہا تھا، ہم سو رہے تھے کہ امریکہ اور طالبان جو ہے اس قریب آ رہے ہیں. وہ ادھر مذاکرات، پھر جب ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی انہوں نے اپنا عقیدہ رہا کیا اور قریب آ گئے، تو اب پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ہمارا بھی ایک نمائندہ خصوصی ہے افغانستان کے لیے، ان کو ہم بھیجتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو بھیجا. حالانکہ میرے خیال میں یہ جو افغان طالبان ہے اسپیشلی جو ساجد حقانی صاحب ہے، باقی بہت سارے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے روابط اچھے ہوں. لیکن سفارتکاری کے میدان میں ہم کافی پیچھے ہیں اور ہم نے افغانوں کو ابھی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں پختون بیلٹ میں. تو میرے خیال میں سفارتکار جو ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹول ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے معاملات کو، مسائل کو حل کرنے میں. بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب اپنا وقت اور تجزیہ دینے کا. آپ نے مشتاق چوہدری صاحب کا تجزیہ سنا کہ اس خطے میں جو سیکورٹی صورتحال چل رہی ہیں، جو وفد امریکی اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کس مقصد کے لیے آیا تھا اور ان کی کیا ڈیمانڈ تھی، اور امارت اسلامی مستقبل کے حوالے سے کیا سوچ بچار کر رہی ہیں. اس طرح کی اس خطے میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہیں اس کو آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے مشتاق صاحب کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے اور آپ کو مزید معلومات اور تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے.